बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत और अवाम में सलमान हैदर। 5 अगस्त, जी हाँ, इसके एहतजाज का काउंटडाउन शुरू हो चुका, लेकिन तहरीक इंसाफ ताहाल इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि आया हुकूमत के खिलाफ मज़ामत करनी है या मुज़ाकरात से मसाइल को हल करना है। कल अपोजिशन का 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का ख़त्म हुआ, जिसके बाद जो मेरे समझ में आया एलामिया में, उसमें सियासी जमातों के दरमियान नए मिसाक़े जमहूरियत के हवाले से मुतालबा है, नेशनल डायलॉग की पेशकश है और ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के क़याम का मुतालबा किया गया है। इन मुतालबात से कई सवालात ने भी जन्म लिया है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ माजी में ये रहा है कि सियासी जमातों से नहीं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगी, लेकिन क्या अब इसे एहसास हुआ है कि 9 मई की सज़ाएँ, नाअहलियाँ, ये ऐसी बंद गली है जिससे निकलने का रास्ता एहतजाज नहीं सिर्फ और सिर्फ डायलॉग है। क्या इमरान खान साहब भी इसके लिए तैयार हैं, या जानना है। इसके अलावा कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद के हवाले से कल अलीमा खान साहब ने ट्वीट किया था कि चंद रोज़ कबल सुलेमान और कासिम ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़े के लिए दरख्वास्त दी। इस पर सफ़ीर ने बताया कि वो इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला की मंजूरी के मुंतज़िर हैं। आज इमरान खान साहब ने भी साथियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कासिम और सुलेमान सियासत या एहतजाज का हिस्सा बनने नहीं आ रहे, बल्कि मुझसे सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं। आज जेल इंतज़ामिया ने इमरान खान साहब की उनके साहबजादों से तकरीबन 1.5 घंटा बाद भी करवाई है। कल कासिम और सलमान मारूफ एंकर पर्सन पियर्स मॉर्गन को इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उनका यह कहना था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी शख्सियत है जो उनके कैद वालिद के केस में फ़र्क डाल सकती है। कासिम और सलमान की वालिद की रिहाई के लिए ट्रंप से लगाई उम्मीद कैसे पूरी होगी? क्या हुकूमत इनके पाकिस्तान आमद में रुकावटें डाल रही है? और क्या नया मिसाक़े जमहूरियत मुमकिन है? इन तमाम सवालों का जवाब लेके प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं राना तनवीर हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़, और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हैं जी, कादिर खान मंदोखिल साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राना तनवीर साहब, आपको मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है सर? सर, पॉसिबिलिटी और मुमकिनात से मुतालिक बताइएगा। पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आ रही है, आप लोग भी पहले दिन से यही मुतालबा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, नेशनल डायलॉग की बात कर रही है, मिसाक़े जमहूरियत, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन का मुतालबा कर रही है। क्या हुकूमत ये मुतालबे मानेगी? देखिए, हम चाहते हैं कि उनके वो मुज़ाकरात में आएँ और बातचीत करें, और जो मेन स्ट्रीम है, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम जो है, उसमें आएँ, पॉजिटिव सियासत करें। जब वो इस चीज़ पे आ जाएंगे कि हम बात गवर्नमेंट के साथ करने को तैयार हैं, तो फिर उस वक्त उसके बाद जब बातें होंगी तो फिर सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी कि फ्यूचर की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह चलना है, उनकी क्या जहन में है, और किस तरह वो सियासत को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये सिस्टम जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको किस तरह वो देख रहे हैं, या किस तरह आगे लेके जाना है। ठीक है रान तो साहब, उस वक्त ये हो जाएगा, लेकिन हम उनके साथ बिल्कुल बातचीत के लिए तैयार। अच्छा रान साहब, आप मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इन तमाम गुफ्तगू, इन पेशकश, इन मुतालबात से आप ज़्यादा कौन वाकिफ़ नहीं है? जब एक एपीसी बुला ली जाए और इस तरह का एलाबिया भी जारी कर दिया जाए जिसमें नेशनल डायलॉग, मिसाक़े जमहूरियत बात हो, तो फिर अब बॉल हुकूमत के एंड पर आती है ना, कि नहीं अभी कुछ और भी ऐसी है गुफ्तगू करना बाकी, या कोई ऐसी हुज्जत है जो भी अपोजिशन इत्तेहाद को तमाम करना बाकी है? नहीं, अगर वो चाहते हैं कि डायलॉग में शामिल होना चाहते हैं या डायलॉग करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब की तो ये भी ऑफर थी कि अगर हमें डायरेक्ट आप नहीं हमारे साथ बात करते इस तरह, तो आप स्पीकर का ऑफिस इस्तेमाल कर लें। तो अगर ऐसी उनकी कोई नीयत है जो एपीसी की आप बात कर रहे हैं, तो वो स्पीकर एक सबका ही होता है, स्पीकर से बात कर ले, वो गवर्नमेंट के साथ बात कर लेगा और उसका ऑफिस, उसका चेंबर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोई ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, चंद घंटे थोड़ा वेट किया इरफान सिद्दीकी साहब ने, फिर उन्होंने एतराज़ उठाया इस एपीसी के एलामिये पे, और मुझे तो काफ़ी हैरानगी हुई उस एतराज़ पे। लेकिन आप ज़रा बताइएगा, वो कहते हैं भारत के साथ जंग का कोई जिक्र नहीं किया एपीसी के एलामिये में, लापरा अफराद के मुतालबे उठाने को उन्होंने बीएलए की छाप करार दिया। क्या ये एतराज़ात बनते थे? इनको खैर मकदम करना नहीं बनता था सर, जब अपोजिशन पॉलिटिकल डायलॉग की बात कर रही है तो? नहीं, देखिए, वो एक चीज़ तो है ना, एक हमारी जो पोजीशन है, वो उस पर बड़ा प्राइड है कि हमने जो इंडिया के साथ हमारा एक अज़ली दुश्मन है, उससे जंग में हमने उसको एक शिकस्त दी, और जो इस वक्त इंडिया की पोजीशन है ग्लोबली, इंटरनेशनली, वो भी सफारती प्लेटफॉर्म पे, वो भी आपके सामने है। हर तरह से उनको नीयत उठानी पड़ रही है मोदी को, अंदरूनी तौर पे भी, तो पॉलिटिकल पार्टीज उनकी अपोजिशन में है, या अवाम उनको क्या कह रही है, मीडिया क्या कह रहा है, और जो बैनुल-अक़वामी सतह पे जो उनके ज़्यादा अलाइज थे, पार्टनर थे ट्रेड में या दूसरी चीज़ों में,
ادھر بھی ان کو خفت میں مٹانی پڑ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ان کو ضرور جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ بہت پرائڈ لیتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کی شرط دی, تو اس پہ بھی اگر آ جاتی تو اچھی بات تھی. لیکن مذاکرات اگر چاہتے ہیں تو بالکل بات کر لیں, وہ تیار ہے, سیریس ہے اس میں, باقی سیریس ہے. ٹھیک. اچھا رانا صاحب, علیمہ خان صاحبہ الزام لگا رہی ہیں کہ قاسم اور سلمان کے ویزے میں نا وزارت داخلہ رکاوٹیں ڈال رہی ہے. حکومت پاکستان کو کیا مسئلہ ہے عمران خان صاحب کے بیٹوں سے؟ وہ رانا ثناءاللہ صاحب تو پہلے بھی کچھ کہہ چکے ہیں, تو خوف ہے ویسے؟ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی. وہ ہمارا جو ہائی کمیشن ہے وہ کہتا ہے ہمیں تو کوئی ایسی اپلیکیشن نہیں ملی. دوسرا ادھر انٹیریئر منسٹری کی اس نے بات کی کہ وزارت داخلہ میں ان کے پروسیسنگ لیے آیا ہوا ہے یا ادھر سے کہا گیا ہے. تو وزارت داخلہ نے تو یہاں پہ کلیریفائی کیا ہے کہ ہمارا تو یہ رول ہی نہیں ہے, یہ تو رول فارن آفس کا ہے یا ہائی کمیشن کا کرنا کام ہے, ہمارا تو کوئی ایسے لینا دینا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بس ایسے ہی کر رہے ہیں, انہوں نے آنا ہے آ جائیں, نہیں آنا نہ آئیں. یہ کاپی ان کے پاس ہے, جو ہماری انفارمیشن ہے, پہلے کہتے تھے ہمارے پاس ہے تو اس میں تو ویزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویزا تو تب لینا پڑتا ہے جو نان پاکستانی ہو. تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس شناختی کارڈ بھی ہے, ہمارے پاس پاکستان کا اور یہ سارے چیزیں ہیں, ڈاکومنٹس ہیں, تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. اور پہلے بھی جب آئے تھے تو وہ ویزے پہ نہیں آئے تھے, وہ کاپ پہ ہی آئے تھے, وہ جو ڈاکومنٹ پہ آئے تھے. اوکے, یعنی نائکو پہ تو ان کو ویزے کی ضرورت بھی نہیں ہے. رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں آپ موجود تھے, ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ چیزیں کچھ کھل رہی ہیں. ایک ذمہ دار وزیر بھی ہیں رانا تنویر حسین صاحب, خیر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آنا چاہیں جب مرضی آئیں, کسی قسم کا کوئی خوف بھی نہیں ہے. نیازی صاحب آپ ہیں عمران خان صاحب کے ترجمان بھی, ملاقات آپ کی نہیں ہو رہی عمران خان صاحب سے, پہلے ذرا سن لیں کل کی اے پی سی میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اعلامیے کی حد تک کیا کہہ رہے ہیں, پھر آپ سے سوال کریں. اس تمام کمیشن کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ. نیاز اللہ نیازی صاحب, چور اور ڈاکو ماضی میں کہا ہوا ہے نا, عمران خان صاحب مان جائیں گے اس بات پہ کہ ان کے لیے ابھی بھی مشکل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے, اس سے پہلے ہمارے چیئرمین کا گوہر صاحب کا آپ نے بیان سنا, جو پرسوں سزائیں ہوئیں, اس میں دیکھیں میرے دونوں دوست بیٹھے ہیں, پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, جہاں پہ آپ کا نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, جہاں آپ کا سینٹ کا اپوزیشن لیڈر, جہاں آپ کا پنجاب میں احمد بھچر اپوزیشن لیڈر, جہاں سنی اتحاد کا حامد رضا, ایسے لوگوں کو سزائیں ہو جائیں اور ایک پارلیمنٹری جب پارٹی کو بالکل اس کو ایک بالکل سائڈ پہ کر دیا جائے, آپ کہیں کہ ایک نظام کا سسٹم کو آپ ملیا میٹ کر دیں, تو گوہر صاحب نے ہمارے چیئرمین نے جو سٹیٹمنٹ دی, یہاں ریکارڈ ہے کہ پھر ان کے ساتھ مذاکرات کس بات کے, اور ہمارے مذاکرات ڈیپینڈ کرتے ہیں عمران خان سے اجازت, کیونکہ جو 2 سال سے مختلف کیسز جھوٹے بھگت رہا ہے اور وہ جیل میں بیٹھا ہے. ہماری جو اپروول ہوگی, پچھلے مذاکرات بھی اسی طرح ہوا تھا, ہمیں وہاں اجازت نہیں دی گئی تھی, ہمیں اجازت لے دیں. جو چیز ڈسکس, میں تو بطور ترجمان عمران خان سے ڈسکس کروں گا, ان سے ڈسکس کر کے ہمارا جو بھی جواب آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ کن سے ہم کریں سلمان صاحب, اب میں شروع کر دوں وہ پیچھے سے بیٹھ کے سارا کہ ہوا کیا ہے اس ملک میں. مندوخیل صاحب بیٹھے ہیں, ان کو نہیں پتہ کیا ہوا ہے, کہ جہاں پہ ریزرو سیٹ, جہاں سے بلے کا چھیننا, جہاں سے آپ نے اب جو کچھ کر دیا ہے پارٹی کے ساتھ, تو اب ابھی بھی کہتے ہیں مذاکرات کس بات کے ہم ان کے ساتھ کریں. تو یہ تو ساری چیزیں واضح ہیں, بالکل آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جمہوری پارٹی ہیں, ہمارے پاس لوگوں کا مینڈیٹ ہے, ہم روزانہ فارم 47 کی بات کرتے کہتے ہیں نہ کریں. ہم نے کرنی چاہیے. ہم بہر 5 اگست کو بھی, ہم 5 اگست کو نہیں نکلتے, ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ جو ان کے پاس ہے, اب تو وہ کہتے ہیں واپس کریں اور 26ویں ترمیم کو ریورس کریں. ہمارا کیا اور سلوگن ہے, ہمارا نہیں ہے مینڈیٹ, عوام کا ووٹ ہے, وچ از مینڈیٹڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان. رائٹ آف ووٹ جو عوام کو تھا وہ آپ نے چرایا ہے, وہ آپ کے پاس ہے. تو مذاکرات ان کے ساتھ, آپ مذاکرات کس بات کے؟ اچھا نیازی صاحب میں بات کو آگے بڑھتا ہوں نا, مجھے آپ کی موجودگی میں کچھ دیگر سوالوں کے جواب لینے نا سر. 9 مئی کے فیصلوں پہ سزائیں ہو رہی ہیں, پارلیمنٹیرینز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں, مفرور ہیں آپ کے بیشتر. پرسوں اجلاس ہے پارلیمنٹ کا, نااہلیاں علیحدہ سے ہو رہی ہیں. اس سے نکلنے کا راستہ اس سٹانس کے ساتھ کیسے بائی کریں گے آپ لوگ؟ آپ لوگوں کو نہیں اندازہ کہ صرف مذاکرات ہی حل ہے, سیاسی راستہ نکالیں نا سر.
मेरी बात सुने सलमान साहब, सियासी रस्त 2 दफ़ा मुज़ाकरात का टाइम आया, ये सामने बैठे हैं, हमारी तरफ से लोग मुकर्रर हुए कि जी ये लोग जाके मुज़ाकरात के लिए मिलेंगे। इमरान खान से मीटिंग नहीं हुई। दूसरी दफ़ा हुआ, सलामती कौंसल का इजलास था, उस टाइम भी नहीं हुआ। अब देखें कि 5 अगस्त का नाम हुआ है तो हमारे तमाम लीडरशिप के जो है वारंट गिरफ्तारी निकल आए। देखें, सजाएं का मैं कुछ नहीं कहता, हम कहते हैं फेयर ट्रायल। हमारे पास ऑप्शन है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे। अगर एटीसी कोर्ट ने सजाएं दे दी हैं तो एटीसी कोर्ट कौन कंट्रोल कर रहा है? यही सिटिंग गवर्नमेंट कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कर रही है। हम नहीं कि उसी में लोग बरी भी हुए, कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी चले गए। उसको छोड़ दें ट्रायल को, वो तो हम देखेंगे। हम तो पहले भी झूठे मुकदमात भुगत रहे हैं, साइफर जैसे अभी इक्विटल हुई, इद्दत जैसे केस की। अब इनके साथ हमारा देखिए, हम जो एक मूवमेंट चला रहे हैं, हम अवाम की मूवमेंट, हाँ गवर्नमेंट से हम बाहर बैठे हैं, सीटें आपने छीन ली हैं। इसी वजह से गौर साहब ने कहा है कि जो हमारी सीटें बच जाएंगी हम वो भी मशवरा करेंगे कि अब हमने करना क्या है। आप तो केपीके की हुकूमत के पीछे लगे हुए हैं। आप कौन सी जमहूरियत मुराद है कि आप एक पार्टी को, अवाम को साइड लाइन करते हैं? तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो मुल्क के अंदर ना माशी तरक्की होगी ना कोई, हमारा और कोई झगड़ा नहीं है। ठीक है, हम तो कहते हैं अवाम के मैंडेट का एहतराम करो, जो ये कहते थे वोट की इज्जत दो। इमरान खान साहब से भी मुलाकात करने के लिए ना सिर्फ पॉलिटिकल गुफ्तगू ही करनी है, क्योंकि अदालतों के फैसले तक तो माने जा नहीं रहे। ये तमाम चीज़ें तो हम अपने सामने भी देख रहे हैं। बहरहाल एक अदर दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में, आप पीटीआई के रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं, ताल्लुक भी केपीके से है, उन्होंने दरख्वास्त बनफ्से नफीस खुद हाथ से दी भी है कि जहाँ जहाँ हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खैर, मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। कादिर खान मंदोखेल साहब, ज़रा थोड़ा आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई में नया मिसाक जमहूरियत मुमकिन है? क्योंकि बेशतर बार आप इस प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हमने तो कहा था इमरान खान साहब को कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लें। जब उन्होंने इनकार किया तो फिर हमने क्या करना था? सिस्टम को बचाना था, ये सब चीज़ें थी। अपोजिशन ने मुतालबा कर दिया है, खुद कर बल्कि रजामंदी का इजहार कर दिया है, तो इसकी बात को सीरियस लें, किस तरह आगे बढ़ेंगे? सलमान हैदर साहब, आपके सामने इमरान खान साहब की तर्जमान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उस प्रेस रिलीज़ को मुस्तरद कर रहे हैं। आपके सामने की बात है कि जब वो मुस्तरद कर रहे हैं कि हम मिसाक जमहूरियत के ऊपर नए सिरे से साइन आपने सवाल किया है, तो उसने इनकार कर दिया, हम नहीं बैठेंगे सियासी लोगों के साथ। तो ये मिसाक जमहूरियत मोदी के साथ साइन करेंगे या ट्रंप के साथ साइन करेंगे? तो ये वाजे कर देना, मिसाक जमहूरियत तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होगी। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताओ, पीटीआई का सबसे बड़ा ओहदा किसके पास है? गौर खान जी, दूसरे नंबर पे अकरम राजा, तीसरे नंबर पे नियाजुल्लाह नियाजी जो बानी चेयरमैन के इमरान खान साहब के तर्जमान है जी। इनकी मुलाकात नहीं हो रही है और मुखबरों की मुलाकात होती है। बैरिस्टर साहब जो ना बगैर इजाजत के आता जाता है, बिल्कुल, और गंडापुर आता जाता है, नईम हैदर पंजोता साहब आता जाता है, जबकि उसको डांट भी पड़ी है अलीमा बीबी से कि आप क्यों जाते हो। और जो आदमी नाम भेज रहा है सेक्रेटरी जनरल राजा अकरम साहब, उसको इजाजत नहीं है, उनकी बने हुए लिस्ट ले जा रहा है। क्यों? तो ये खुद थोड़ा सा देख लें कि ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या है। आज देख रहे मशाल यूसुफजई को सेनेटर बनाया, आज अलीमा बीबी ने क्या कहा उसके बारे में आप सबने सुन लिए। सवाल ये खुद जो वन पेज का रेट लगाए हुए थे, आज ये खुद कई पेजों में मन बाय मन चले ना। कादिर भाई, मैं इतनी गुफ्तगू का कैसे जवाब दूंगा? आप सुन ले कादिर भाई, मैं आपसे कैसे सवाल करूंगा? ये मुलाकात कौन नहीं करने दे रहा? पहले ये बता दें, फिर हम अलीमा खान साहब के पास आएंगे, फिर हम आपको इनके अली अमीन गंडापुर साहब कैसे मुलाकात करते उस पर आते हैं। एक एक करके आप जवाब दें कि क्यों, कौन मुलाकात नहीं होने दे रहा अली अमीन गंडापुर साहब के अलावा बाकी लोगों? सलमान हैदर साहब, मुलाकातें इनकी नहीं हो रही है, चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी तर्जमान की मुलाकात इनकी नहीं हो रही है। अब पूछे अब मुझसे, तो इनसे पूछो बाबा इमरान खान साहब जो ना ये किसके कहने पे करे, क्यों कर रहे हैं? या तो इमरान खान करे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, गौर खान को भेजो, जनरल सेक्रेटरी को भेजो, मेरे तर्जमान को भेज दो, ठीक है। वो तो इमरान खान नहीं कर रहे, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब वो है बैकडोर दरवाजा अभी तक उन्होंने खुला रखा हुआ है, अभी तक वो एम्पायर की उंगली जो है ढूंढ रही है। तो सवाल ये कि अगर जिस पार्टी का सोच ये हो, एक तरफ वो मिसाक की जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ कह रहे सियासी पार्टी से बात नहीं करने, तीसरी तरफ जो है ना वो पीछे गेट नंबर 4 का दरवाजा की ताले की चाबी तक ढूंढ रहे। तो सवाल ये कि इनको जरा थोड़ा सियासत तो बता दे, खुदा का वास्ता, सियासी लोगो, सियासतदान बनो। अभी तो काफी टाइम हो गया धक्के खाते हुए भी, अब
अब तो सियासत सीख लो और आप जाके ये खोकर साहब है जो पीपल्स पार्टी की नर्सरी से जो है ना वो ग्रेजुएट हुआ है, उसकी न कोई पार्टी है न कुछ है, उससे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हो, उसको आपने बड़ा बनाया। इससे पहले आपने महमूद खान अचकज़ई, आपको तो कोई आदमी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपकी इतनी ग्रुप है कि आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते हो कि एक ग्रुप जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, दूसरा इस वजह से आपने नवाज खोकर साहब को ढूंढ लिया है, इससे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब को ढूंढ लिया है। तो आप अपनी सफ़ों पे तो देख लें, ये कोई सियासी पार्टी का रवैया है? ये सियासी पार्टी की इस तरह सवाल जवाबात होते हैं? अभी आपके शो में ने कहा कि मिसाक की जमहूरियत की बात की है, वो उसकी ये बात है और हम सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे। तो जरा पूछे, मोदी से मुज़ाकरात करेंगे, किससे मुज़ाकरात करेंगे? ठीक है, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 2 बार मुज़ाकरात हो चुके हैं, तो फिर हम इस बात को सीरियस नहीं ले रहे आप लोग? ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन के हवाले से उसका क़याम, नेशनल डायलॉग, मिसाक जमहूरियत, तो ये बातें आप समझने कि ये प्रैक्टिस बिल्कुल खाम ख्याली है? वो मेरे भाई 5000 मरतबा हमने मुख्तलिफ शो में खुर्शीद शाह साहब ने, सदर पाकिस्तान ने जॉइंट सेशन पे इनको ऑफर किए। आगे से आप इनकी जबान तो देख लें, आप इनकी जबान जो देख लें जो हमारे बारे में इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आप कहते हैं। मैं फिर भी कहता हूं आइए बेटे पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, आप मुज़ाकरात करें और आपको बताऊं ये सियासी पार्टी इनको दरिया पार कराएगी। ये एस्टेब्लिशमेंट के चक्कर में रहेंगे तो इसी तरह बैरिस्टर साहब जो है ना बगल में लिस्ट लेके उसको अप्रूव कराएंगे, इनको कान कान खबर भी नहीं चलेगा। ठीक, अच्छा न्याजुल्लाह न्याज़ी साहब, वैसे बात तो मेरिट की है ना, आप कह रहे हैं कि कैसे बैठे, जो माजी में 2 बार बैठ चुके, APC का एलामिया कुछ और कह रहा है, वो कादिर खान मंदोखैल साहब को बोलने का तो सही मौका मिल रहा है ना सर? कादिर मंदोखैल साहब ने एक अच्छी बात की है कि मुस्तफ़ा खोकर साहब बैठे थे, कोई पार्टी नहीं है, एक और बैठे थे, एक बंदा पार्टी का बैठा था, तो इससे अच्छा नहीं है कि फिर हम अपने जो हमारा कायद है जिसने पाकिस्तान चारों सूबों से वोट लिए हैं, हम उससे मिल के पूछ रहे हैं तो बेहतर नहीं है? मैं मंदोखैल साहब ने ठीक बातें की, कोई मिल रहा है कोई नहीं मिल रहा, मुझे तो हाई कोर्ट का आर्डर है ना, मैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का आर्डर लेके बैठा हूँ। तो स्पोक्स पर्सन, जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन, 2 बंदों को तो खुद से रोका जाता है, मुझे और उसको बैरिस्टर अपना सुलेमान अकरम राजा को और उनकी बहन को भी। हमें मिलने दें। देखें, एक आदमी अगर जेल में आपने उसको आइसोलेट भी कर दिया है, 180 मुकदमात का फैसला भी आप वो भुगत रहा है सामने, 180 मुकदमात, आप उसको ना वो अस्पताल भागा है ना कहीं बैठा है, तो आप उनसे मिलने दें। हम मिल के देखें, मैं भी मिसाक जमहूरियत इन्होंने पहले भी किया था, नवाज शरीफ और एक सवाल है लो, आपने किया था और कौन भागा था? नवाज शरीफ भाग गया था। देखें, हमारे गिले शिकवे कादिर साहब को सुनने पड़ेंगे, हमें ये मान लें कि इस्लाम सिंध से इमरान खान जीता है, एक छोटा सवाल इमरान खान के लोग जीते हैं। ठीक है जी। मैं सर वैसे एक आपका सवाल करने से पहले ना कादिर खान मंदोखैल साहब एक छोटा सा जवाब भी साथ ही दे देना। सर ये बंदा हाई कोर्ट के ऑर्डर लेके बैठा है, इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे, आप हुकूमत के ताबी हुकूमत नहीं करवा रही, कौन नहीं करवा रहा? सुन ले, पिछले पेशी में अलीमा बीबी ने कहा कि अगर फला वकील नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। तो इमरान खान क्यों इनकार नहीं करता है कि बाबा अगर नियाजुल्लाह नियाजी नहीं आएगा, राजा अकरम नहीं आएगा, गौर खान नहीं आएगा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा? वो क्यों मुखबर से मिल रहे हैं बैरिस्टर साहब से? अच्छा, ये इमरान खान, ये इनकार भी इमरान खान ही करें, आप लोग कुछ ना करें, वो आप बड़ी बात है यार। इमरान खान करे ना, उससे मुलाकातें हो रही है। सर वो बंदा क्या कह रहा है, वो बात तो सामने आने दे, वो मुलाकात से ही पता चलेगा ना सर। उनके तर्जुमान को तो मुलाकात करने दे, उनकी पार्टी के सरबराह को तो मुलाकात करने दे। अलीमा बीबी को बता दे मेरे से कोई नहीं मिले, जिनका नाम मैं भेज रहा हूं वही आ जाए। वो अलीमा बीबी के जरिए 500 मरतबा मिल चुकी है, तो बता दे। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, फिर मैं इस बात को जरा और सीधा करना है। ब्रेक के बाद जी दोबारा हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। अच्छा न्याजुल्लाह न्याज़ी साहब, ज़रा मुझे गुज़िश्ता से थोड़ा मुत्तसिल कर देना। कल इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सलमान साहब इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई में अगर कोई फ़र्क डाल सकता है तो वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब डाल सकते हैं। पहले ज़रा सुन लें, फिर आपसे पूछते हैं कि ये कैसे फ़र्क डालेगा। जी न्याज़ी साहब, इतना तो समझ में आ गया कि इमरान खान साहब के साहबजादे कम अज़ कम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो बड़ा क्लियर बात कर दी है, बड़े छोटे से 2 लाइनें कही हैं। क्या हमारे रिलेशनशिप किसके साथ हैं, अभी किसके साथ अभी हम मुआहदे करके आए हैं, और जिसके साथ अच्छे मुआहदे हैं, आप यही कहते हैं ना कि वही जोर डाल सकते हैं जिसके साथ आपके तल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है ना? तो इमरान खान ने कभी ये तो नहीं कहा था। इमरान खान ने कहा था
کہ جب اس کے اوپر آیا نا کہ جی ایبسلیوٹلی ناٹ، تو اس نے کہا تھا بھائی عمران ہمارا امریکہ ہمارا دوست ہے، ہم اس کے غلام نہیں ہیں، ہماری جو انٹرنل پالیسیز ہوگی ہماری اندرونی وہ ہم خود طے کریں گے، لیکن ابھی ہمارے امریکہ کے ساتھ ابھی آپ نے انویسٹمنٹ کے سارے معاہدے کر کے آئے ہیں، ہماری گورنمنٹ کر کے آئی، ان کے پاس تو خیر مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جو معاہدے کر کے آئے ہیں وہی ہماری افواج پاکستان ہے جو سارا کچھ کر رہی ہے، کیونکہ یہ ان کے پاس اگر مینڈیٹ ہوتا نا عوام کا تو یہ جا کے ریپرزینٹ کر دے۔ تو میرا خیال ہے ریلیشن شپ کی بات کی، کوئی بری بات نہیں کی ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہیں۔ سر میں اس کو پی ٹی آئی کی پالیسی سٹیٹمنٹ کہہ بھی نہیں رہا نا، لیکن میں ویسے ایک سوال کر رہا ہوں نا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ابھی پاکستان کے ساتھ رومانس اتنا بڑا ہے جس پہ پاکستان بہت بغلے بجا رہا ہے کہ 19% پر ہم لوگ ہمیں ٹیرف مل گیا، حالانکہ ہم 15 سے 19% پر آئے ہیں۔ اینی ویز جو بھی ہو گیا، ڈونلڈ ٹرمپ سر پلیز مجھے کوشچن کمپلیٹ کرنے دیں تاکہ تسلی سے آپ جواب دے سکے۔ تو عمران خان صاحب کی رائے کا مطالبہ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ ٹریڈ ڈیل کو کیوں سٹیک پہ لگائیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ان کا کیا انٹرسٹ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ وہ غزہ کی نہیں سن رہے، عمران خان صاحب کے بیٹوں کی سنیں گے؟ وہ جب خارجہ پالیسی سلمان حیدر صاحب خارجہ پالیسی جو ہے نا، میں بھی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ ہر بندہ اپنے سرکمسٹانسز دے کے خارجہ پالیسی آپ کی تبدیل ہوتی رہتی ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ ابھی میرا خیال ہے کہ جو ان کے انٹرسٹ سامنے آ رہے ہیں وہ سارے پیچھے آپ کے انڈیا کے ساتھ جنگ، پاکستان کی پوزیشن، وہ اپنے حالات دیکھ رہے ہیں، اس حالات کو دیکھ کے وہ مد نظر رکھ کے کر سکتے ہیں فیصلے، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کا وہاں جانا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم تمام جتنی این جی اوز ہیں جو، کیونکہ ان کا ایک ہی کویسچن ہے کہ ہمارے والد کے ساتھ جیل میں انسانی غیر انسانی سلوک ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اچھا فورم دیکھا کہ وہاں کریں، ٹھیک ہے۔ باقی خطے میں جو آپ کی پالیسی ہے وہ ہماری پالیسی جو چل رہی ہے وہ ہم نے اپنے خطے کی پالیسی کو اپنے ملک کے مفاد کی خاطر پیراماؤنٹ پاکستان ریاست اس میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے کوئک آنسر کر دیں، میں چاہے اس کے کہ آپ کہیں گے اس کا جواب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ہی پتہ چلے گا۔ نیشنل ڈائیلاگ کا مطالبہ کیا ہے کل اے پی سی نے، اگر 5 اگست سے پہلے حکومت اس پر آمادہ ہو جاتی ہے تو آپ 5 اگست کا احتجاج معطل کر دیں گے؟ ویسے بھی گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کا یہ احتجاج ہوگا، تو ان سے امپیکٹ تو کوئی ایسا بڑا آنا نہیں ہے۔ نہیں، گوہر صاحب نے ایک دن کا تو نہیں کہا، اس نے کہا کہ احتجاج ہوگا، اور اس سے آگے یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی 5 اگست کو ہم کہتے ہیں کہ ہم 5 اگست کو ہمارا آخری ٹائم ہے اور ہمارا سارا کچھ حل ہو جائے۔ ہمارا دیکھیں نا، ہم تو 8 فروری سے چل رہے ہیں، ہم تو ہمارا احتجاج کس کا ہے؟ ہم احتجاج نہیں کرتے، آپ مینڈیٹ واپس کر دیں، ہم احتجاج نہیں کرتے، 26ویں ترمیم کو ریورس کر دیں، ہم احتجاج نہیں کرتے، احتجاج چلتا رہے گا۔ عمران خان کی جو وحدہ پارٹی ہے نا، اس کا نام ہی تحریک ہے، تحریک انصاف، اور وہ ہے رول آف لا، ٹھیک ہے نا۔ شاید میرے جو دوست بیٹھے ہیں یہ ان کی سیاست کچھ اور ہے، شاید عمران خان کی سیاست کچھ اور ہے، تو وہ تو پورے آپ کی عوام کو اٹھانا چاہتا ہے، جو عوام ان کے نیچے پسی ہوئی ہے نا، وہ ان کو اوپر لے کے آنا چاہتا ہے۔ میں مدوخیل صاحب کو بھی شامل کر لوں نا۔ مدوخیل صاحب آپ بتائیے، عمران خان صاحب کے صاحبزادے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں جی، تو حکومت کو فوری ان کو ویزا نہیں دینا چاہیے؟ یہ ذرا بتائیے گا۔ وزیر داخلہ کی جانب سے یہ سوال اٹھانا کہ ان کے پاس نائی کو ہے تو پھر ویزے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی وہ تو خیر دیکھیں رانا تنویر صاحب نے کنفرم کر لیے کہ اس سے پہلے جو وہ نائکو پہ آئے، لیکن علیمہ بی بی نے کہا کہ وہ گم ہو گئے۔ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے خیال میں گو کہ وہ برطانوی نیشنل ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب ان کے والد صاحب ہے، ان کو ویزا دینا چاہیے، ملاقات دینا چاہیے۔ وہ کہتا ہے دیر آیا درست آیا۔ اس سے پہلے 2 سال میں ان کے بچے کرکٹ دیکھنے تو دبئی تو آ گئے، مگر پاکستان آنے کی زحمت نہیں کی ہے۔ چلو اب ہم ان کو ابا یاد آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، ملنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ ساری چیزیں جو آپ نے کی ہے، جو ساری باتیں آپ نے کی ہے، آپ مجھے ایک بات بتا دیں، ان ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو کہہ رہے تھے کہ 5 اگست، آپ دیکھیں 5 اگست کا دن کیسے چنا انہوں نے، وہ بھی تو ذرا دیکھ لیں۔ 5 اگست میں جس وقت انڈیا نے 370 اور 35 جو ہے نا وہ ریووک کر کے اور مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کر لیے، عمران خان اریسٹ بھی اسی دن ہوئے تھے، بلکہ نہیں ٹھیک ہے اریسٹ ہو گئے ہوں گے، لیکن اس کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے اس دن کو جو انڈیا اس دن خوشی منائیں گے اور مقبوضہ کشمیر والے اور آزاد کشمیر والے وہ ماتم میں اور غم میں ڈوبے ہوں گے پاکستان سمیت، تو اس دن کو 4 کرنا چاہیے، 6 کرنا چاہیے، تو 5 کو اگر ہوا ہے تو ویسے ان کے 2 سال 6 کو پورے ہوں گے، 5 کو نہیں ہوئے۔ بریک میں پوچھ لوں گا آپ سے، پاکستان میں ہر دن کوئی نہ کوئی اہم اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے، آپ لوگ احتجاج کرنے ہی نہیں دینا چاہتے،
کبھی کوئی غیر ملکی مندوب آ جاتا تو تب احتجاج کے حوالے سے کہتے ہیں نہیں کرنا بھائی چاہیے. 2 دن بعد کیا احتجاج کریں گے؟ 2 دن بعد نہ کوئی ٹینٹ کے بکنگ ہوا ہے، نہ لاؤڈ سپیکر بکنگ ہوا ہے، میں آپ سے کہوں 2 دن کے لیے 2 دن بعد احتجاج کرے. خدا ایرانی کو صدر مانو یار، موجود ہے تو آپ کیا ایسی کریں خبر گے؟ بنا رہے ہو. اچھا چلے ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں سر. ایران اچھا یہ بات ہے، ایرانی صدر ہے، اور اس وقت جب چائنا کے صدر آ رہے تھے اور 126 دن کے جو پارٹی چل رہی تھی وہ اس وقت نہیں یاد آیا؟ اب یاد آیا. میں آپ کو چلو بھائی، آپ کی پارٹی سے متعلق ایرانی صدر تو کل چلا جائے گا، 2 دن کے لیے آیا. اچھا میں آپ سے پوچھ کے ڈیٹ رکھ لیں گے نا. آپ سیاست بھی پیپلز پارٹی سے پوچھ کے کریں، خدا کا واسطہ نہ کریں نا ایسے. نہیں مجھ سے نہ پوچھے، یہ بانا بازی نہ بنا ہے. ایرانی صدر آ رہے تو فلانا آ رہے. آپ کہہ رہے ہو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر 2 دن پہلے کرتے تو آپ نے کہنا ایرانی صدر آ رہے ہیں، 2 دن بعد کرتے تو آپ کہتے جی اس دن یہ ہو رہا ہے. نا مندوخیل صاحب آپ کو کوئی نہیں تسلی دے سکتا. اچھا چھوڑیں، مجھے سوال کا جواب دے دیں سر. پروگرام اناؤنس ہوا ہے اور 6 مہینے بعد بھی کبھی وہ ایک گنڈپور کا پروگرام ہے 3 مہینے کا، یا اس کا ہے علیمہ بی بی کا 5 اگست ہے. سر میں 2 دن بعد ہے. میں تو عمران خان صاحب کو مان گیا ہوں سر جی. آج جیل میں بیٹھ کے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امن و امان قائم نہیں کر سکتا تو علی امین گنڈاپور کو چاہیے کہ کسی اور کو موقع دے، عہدے سے برطرف ہو جائے. آج وہ اپنی سگی بہن کو کہہ رہے ہیں کہ سیاست پہ آپ نے گفتگو نہیں کرنی ہے. جو چیزیں آپ نے تمہید باندھی سر، مزہ آتا ہے اس طرح اگر کوئی لیکن اس کے باوجود اس کی بہن نے کی ہے. نہیں، یہ صبح کی بات ہے، بہن نے صبح بات کی ہے، توشہ خانہ کی بات میں بات ہوئی ہے، اس پہ اعتراض کیا انہوں نے. سر بہن نے صبح بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب نے توشہ خان کی سماعت کے دوران میڈیا کے سوالوں کے جواب میں کوئی یہ والی گفتگو کی ہے. اینی ویز میں بہت شکریہ. قادر خان مندوخیل صاحب، نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رانا تنویر حسین صاحب ہاکی پر موجود تھے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، لیکن بریک کے بعد ایک اہم ٹاپک ہے جی. ایرانی صدر منظور پزشکیان 2 روزہ دورے پر پاکستان میں جی. نہ صرف ان کی آمد بلکہ 2 جوہری طاقتیں باقاعدہ موومنٹ میں آ گئی ہے. محض دھمکیاں نہیں، اور ایکٹ کے اوپر بھی بات چلی گئی ہے. جی ہاں، میں امریکہ اور روس سے متعلق بات کر رہا ہوں، جہاں جوہری آبدوزوں کو روس کے پانیوں کے قریب پہنچا دیا گیا ہے. بہت ڈیفرنٹ صورتحال ہے. اس بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان آج 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے. لاہور ایئرپورٹ پر ان کا استقبال نواز شریف صاحب نے کیا جی. وہ مری میں تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی تھی ان کے ساتھ، اور نواز شریف صاحب اسپیشلی ان کے استقبال کے لیے آئے تھے. مزار اقبال پر حاضری کے بعد وہ اسلام آباد پہنچے، جہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کا استقبال کیا. ایرانی صدر کا پاکستان آنے سے پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں. مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات میں ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے، یہ جاننی ہے. اس کے علاوہ روس اور امریکہ ایٹمی جنگ کے دہانے پر آ گئے، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ نے روس کے قریب 2 جوہری آبدوزیں تعینات کرنے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ کہہ دیا تعینات ہو چکی ہے. ٹرمپ نے یہ قدم سابق روسی صدر اور روس کے سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین دمتری میدویدوف کی ڈیڈ ہینڈ وارننگ کے بعد بتایا. روس اور امریکہ کے درمیان یہ کشیدگی کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، ان دونوں ٹاپکس پر بات کرنا ہے. اس لیے ہمارے ساتھ اس وقت مہمان ہے جی سید محمد علی صاحب، سینئر تجزیہ کار وہ ہیں. حامد خان المشرقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر تجزیہ کار وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید محمد علی صاحب، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک سر؟ جی بالکل، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سید محمد علی صاحب ذرا یہ پہلے بتائیے، اسرائیل کے ساتھ جنگ کے بعد ایرانی صدر کا دورہ پاکستان، پہلے شہباز شریف بھارت سے جنگ کے بعد ایران گئے تھے، یہ کیا چیز ہے، امپورٹنس کیا ہے، ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. دیکھیے 3-4 چیزیں بہت اہم اور غیر معمولی ہوئی ہیں پچھلے چند ماہ کے دوران. آپ نے دیکھا کہ مئی کے مہینے میں بھارت نے جس طرح پاکستان پر جارحیت کی بہت بڑی غلطی کی، اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگت رہا ہے سیاسی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اسرائیل اور ایران کے درمیان بھی ایک انٹینس جنگ ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے نہ صرف سرخرو ہوا بھارت کے خلاف، بلکہ پاکستان نے یہ جو اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے ساتھ جنگ تھی، اس میں بھی جنگ بندی میں ایک اہم سفارتی سطح پہ رول پلے کیا ہے، جس کا ثبوت اور اعتراف جو ہے ابھی پاکستان کے وزیر خارجہ کی جو امریکی وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے، اس میں جو امریکی حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ ہے اس کا اعتراف بھی ہے کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں جو انہوں نے جنگ بندی میں اپنا رول پلے کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پورے خطے میں نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ وسطی ایشیا اور جو مغربی ایشیا ہے اس میں بھی ایک بڑے ذمہ دار اور اہم طاقت کے طور پر ابھرا ہے، جس کا اعتماد جو ہے نہ صرف خطے کے اہم ممالک بلکہ عالمی طاقتیں بھی کرتی ہیں.
اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی جو سفارتی حمایت تھی اور شدید مذمت تھی اسرائیلی جارحیت کی، اس کا اعتراف ایرانی پارلیمنٹ سے باضابطہ طور پہ کیا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں ایرانی صدر کا یہ جو پہلا اہم غیر ملکی دورہ ہے پاکستان کا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ صرف وہ پاکستان کی سفارتی کوششوں اور موقف کو بہت سراہتے ہیں، بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو بھی وہ آگے مزید فروغ دینا اچھا سر، میں چاہتے ہیں۔ تھوڑی امپورٹنس اور ذرا اس کی ذرا تھوڑی سی مجھے وہ کر دیں، کیونکہ میں تھوڑا سا ہسٹری سے ریلیٹ ہوں۔ ایران چاہتا ہے کہ پاکستان کو تیل دے جو کہ سمگل نہ ہو، ایران چاہتا ہے گیس دے جو اس کے پاس وافر مقدار میں اور پائپ تک بارڈر پر لگی ہوئی ہے، ایران چاہتا ہے کہ اپنی وافر بجلی پاکستان کو دے، لیکن ایران کے اوپر وہ تمام پابندیاں ہیں۔ تو مضبوط تجارتی تعلقات، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ابھی آپ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ایک ڈیل کرے، کوئی ہماری خاص محبت انسیت ان کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہے، اس موقع پر ایران ہمارے بہت زیادہ فائدے میں، ہمارے انرجی کے جتنے کرائسس ہیں پاکستان کے، ان کا یعنی کہتے ہیں نا جیسے پورا پیکج، پورا بکے ان کے پاس ہے، یعنی وہ بہت آرام سے پاکستان کو وہ دے سکتے ہیں۔ تو پاکستان اس پوزیشن پہ ہے کہ امریکہ سے بات کرے، کیونکہ وہی امریکہ انڈیا کو بھی اس وقت آنکھ دکھا رہا ہے کہ بھائی ہمارے کہنے کے منع کرنے کے باوجود تم روس سے کروڈ آئل کیوں لے رہے ہو اور اس کو مہنگے داموں ہمیں ہی کیوں بیچ رہے ہو پھر ریفائنڈ کر کے؟ جی بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے قومی مفاد میں یہ ہے کہ وہ تمام ممالک کے ساتھ دو طرفہ سطح پہ ایسے تعلقات کو پرامن اور باہمی مفادات کی مقصد سے آگے بڑھائے کہ وہ نہ کسی کے خلاف استعمال ہوتا ہوا نظر آئے، لیکن وہ امن، استحکام اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے سب کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ البتہ یہ بات ایک حقیقت ہے جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا کہ ابھی بھارت کے اوپر بھی بھارت کی 6 کمپنیوں پر پابندیاں امریکہ نے عائد کی ہیں، کیونکہ وہ ایران کے ساتھ تجارت کر رہی ہیں، اور ایران اور جو بھارت کے اوپر سخت پابندیاں اور سخت ٹیرف لگایا گیا ہے، اس کی 3 وجوہات ہیں کہ ایک تو روس کے ساتھ توانائی کے مراسم، تقریباً $52 ارب کا تیل بھارت نے پچھلے سال روس سے خریدا تھا، اور دوسری جانب وہ نیوٹرلٹی ان کی یوکرین وار میں، اور تیسری بات یہ کہ وہ دفاعی اسلحہ جو ہے بہت بڑی تعداد میں روس سے لے رہے ہیں، اور چوتھی بات کہ ان کے ایران سے بھی تعلقات معاشی سطح سر وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نریندر مودی تھینک فل نہیں ہے۔ جی وہ تو ہے، وہ تو یقینی طور پہ وجہ ہے، لیکن وہ لانگ ٹرم وجہ نہیں ہے۔ لانگ ٹرم وجہ جس کا امریکہ کو شدید غم و غصہ ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بھئی 15 سال سے امریکہ نے جتنی انویسٹمنٹ انڈیا میں کی ہے اس کو چین کے خلاف صف آرا کرنے کے لیے اتنی شاید کسی اور ملک میں نہیں کی۔ ان کے ساتھ انڈو یو ایس نیوکلیئر ڈیل ہوئی، ان کو انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا مرکز قرار دیا گیا، ان کو جدید ترین ہتھیار، انٹیلیجنس کوآپریشن وغیرہ دیا گیا، اور ان کو توقع تھی کہ یہ تو چین کے خلاف سب سے بڑا امریکہ کا ہراول دستہ ایشیا میں ثابت ہوگا، لیکن وہ چند گھنٹوں کی پاکستان کی جوابی کارروائی کے بعد جب ان کو ناکوں چنے چبانے پڑے تو امریکہ کو بھی حقیقت واضح ہوئی کہ بھارت کے تلوں میں تیل نہیں ہے۔ وہ چین کو کیا کنٹین کرے گا، وہ تو پاکستان کی چند گھنٹوں کی جوابی کارروائی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ زیادہ حقیقت پسندانہ انداز میں لیکن ان کو دکھ اس بات کا ہے، امریکہ کو دکھ اس بات کا ہے کہ جناب ہم آپ کو ہر طرح کی امداد دے رہے ہیں اور ہم روس پہ پابندیاں لگا رہے ہیں تاکہ ان پہ معاشی دباؤ پڑے اور وہ یوکرین جنگ بند کریں، اور دوسری جانب آپ ان سے $52 ارب کا تیل خرید رہے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے بھارت جو ہے امریکہ کی توقعات پر پورا نہیں اترا ہے، اس کو ایک طرح سے بٹرے کیا ہے۔ حامد صاحب کو بھی شامل کر لوں ذرا، حامد خان مشرقی صاحب کو بھی۔ یہ ڈیل جو ہے یہ بہت عرصے سے ہو رہی تھی، پابندی تو بہت پہلے کی روس پہ تھی، لیکن اس کی سگنیفیکنس اس وقت ظاہری باتیں امپورٹنٹ ہے۔ حامد مشرقی صاحب ذرا آپ تھوڑا بتائیں، ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ایسے وقت میں جب ایران اور اسرائیل کا جو تنازع ہے صرف اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اس وقت ہے، اور کسی وقت بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دوبارہ سے کوئی ایک آدھا حملہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ دورہ کس اہمیت کا حامل ہے؟ ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا۔ میں یہ کہوں گا کہ سلمان دیکھیے، پاکستان اپنی تاریخ کے انتہائی اہم ترین موڑ سے گزر رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں وہ پاکستان جس کو خطے میں تنہا کرنے کی کوشش کی گئی، وہ پاکستان جس کے بارے میں کہا گیا کہ شاید امریکہ جو ہے وہ اس کو ڈس آؤنڈ کر چکا ہے، پاکستان کو بہت سارے مشکلات کا سامنا رہا دہشت گردی کے خلاف ساری جنگ لڑنے کے بعد، آج پاکستان وہاں کھڑا ہے جہاں پر ایک ہی وقت میں پاکستان کی سڑکوں کے اوپر آیت اللہ خامنائی کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں، اور وہیں پر
پاکستان کی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور پاکستان کے ساتھ تجارت، پاکستان کے ساتھ ڈیلز، پاکستان کو ٹیرف میں ریلیف، اور دوسری جانب ایران جو ہے وہ پاکستان میں تشکر پاکستان کی قرارداد پاس کرتا ہے اپنے پارلیمنٹ میں، اور تیسری جانب دیکھیے کہ آج بھارت خطے میں اکیلا، آج بھارت کا جو نریندر مودی ہے اس کی لوک سبھا میں بھی میں کہتا ہوں اس کی دھلائی ہو رہی ہے. آپ دیکھیے کہ اس کی اپوزیشن اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اس کے ساتھ بی جے پی کیا کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کو آج خطے میں وہ اہمیت مل رہی ہے. اور اس کے اندر میں اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کو. اور وہ جو بات کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا میں انڈین چینل پہ انہوں نے مجھ سے کہا جی کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ آپ کے آئی ایس آئی چیف کیوں ہیں، پہلے وہ ہوتے تھے. یہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے یہ پوری پاکستان کی جو ڈاکٹرائن ہے یہ آج دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان نے نہ صرف اپنی اہمیت منوائی، پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان جو انتہائی خطرناک صورتحال ہو سکتی تھی، جنگ بہت بڑھ سکتی تھی، اس کو رکوانے میں اہم کردار ادا کیا. پھر پاکستان نے خطے کے اندر خطے کے مفاد میں ثابت کیا کہ ہم انڈیا کو اس سے کئی گنا زیادہ نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ہم نے جنگ کی تباہیوں سے بچانے کے لیے دشمن کو ایسا سبق سکھا دیا کہ وہ آئندہ کے لیے اینڈ وی اپریشیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایز ویل کہ جی آپ نے یہ کوشش کی. یہ بڑا ایک فرق ہے. لیکن مجھے تھوڑا سا چیز بتائیں، ایرانی صدر پاکستان کے دورے سے پہلے نا وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی اقتصادی روابط بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ابھی جیسے کہ سید محمد علی بھائی نے بھی بتایا کہ بھائی ابھی 7 انڈین کمپنیز کے اوپر سینکشنز لگ گئی، پابندی لگا دی ہے امریکہ نے کہ یہ ایران سے تیل لے رہی ہیں. تو مجھے بتائیں ایران سے تیل کی پاداش میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ تجارت کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک چیز یہ سمجھنی ہوگی کہ ایران نے ابھی جب جنگ بندی کی تو کیا صدر ٹرمپ نے ایران کی تعریف نہیں کی؟ کیا ایران کے لوگوں کی اس نے تعریف نہیں کی؟ کیا اس نے وہ الفاظ نہیں کہے کہ ایران کو معاشی طور پر ترقی کرنی چاہیے؟ سو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور سیکیورٹی ادارے مل کر اب ان کو کنفرنس کر سکتے ہیں کہ ایران کے اوپر اگر پابندیوں میں نرمی کی جائے گی تو ایران جو ہے وہ باقی دنیا کی تجارت کا حصہ بنے گا، اور ایران کے اندر جو معاشی مشکلات ہیں اگر ان کو ختم کریں گے تو زیادہ بہتری ہے، بجائے یہ کہ آپ ایران کو مجبور کریں کہ وہ دوبارہ یورینیم انریچمنٹ کی طرف آئے. اور پاکستان سے بہتر کوئی ملک نہیں ہے جو برج کا رول ادا کرے، چاہے وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان برج کا رول ہو، پاکستان ہمیشہ ادا کرتا ہے، چاہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہو، چاہے وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہو. آپ یہ بات دیکھیں سلمان کہ تاریخی طور پر یہ اسرائیل سمجھ رہا تھا کہ کسی بھی حالت میں سعودی عرب اور یو اے ای جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اسرائیل اور ایران کی جنگ میں، لیکن الحمدللہ مسلمان ممالک نے یونٹی دکھائی. اور اگین میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا اس میں کردار تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا یہ سمجھے کہ ایران کا جو تیل ہے یا ایران کی جو پابندیاں ہیں اس پر پابندیاں کم کرنی چاہیے، ایران کو مین سٹریم کا حصہ بنانا چاہیے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ خطے کی ترقی اور خوشحالی میں ہے، اور پاکستان اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا، پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا. اچھا میں مزید گفتگو کھولتا ہوں. سید محمد علی صاحب ذرا تھوڑا آپ دیکھیں، پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے میں نا کئی سالوں سے رکاوٹ ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں آصف علی زرداری صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. کئی بار پاکستان ایران نے وہ جو لائن تھی اس کو میٹ کیا، اس ڈیڈ لائن کو میٹ کیا. پاکستان ہی ظاہری بات ہے سینکشن سے ایران کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. اس بار کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ پاکستان اس پوزیشن پہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اگر بالکل حقیقت پسندانہ بات کی جائے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ بہت قریبی تعلقات چاہتا ہے، لیکن وہ اس بات کو بھی مد نظر رکھتا ہے کہ جس طرح ابھی ہمارے ساتھی نے کہا کہ وہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس سٹرائک کرتا ہے عرب اور عجم کے درمیان بھی اور مغرب اور مشرق کے درمیان بھی، تاکہ ہم یوں نہ نظر آئے کہ ہم ایک کے ایسے ساتھی ہیں کہ دوسرے کے خلاف ہیں. اور یہ بات ہم امریکہ کو بھی بتاتے رہے ہیں کہ ہماری اگر ہم انرجی کی ریکوائرمنٹ ہیں یا ہماری ترقی کی اور ڈیولپمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہیں، اور اس حوالے سے اگر ہم چین اور ایران سے تعاون کرتے ہیں تو اس کا مقصد کوئی امریکی مفادات کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. دوسری بات، میں اقتصادیات اور توانائی کے علاوہ میں توقع کرتا ہوں کہ اس میں پیش رفت ہوگی، لیکن ایک بہت اہم معاملہ جو اس وقت کے خاص طور پہ حالات کے مد نظر پاکستان اور ایران کے عوام اور حکومت کو مزید قریب لا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی اس میں بھارت نے جس طرح کھلم کھلا ان کے عوام، میڈیا، اسٹریٹجک تھنکرز
اور سیاسی قائدین نے اسرائیل کی پشت پناہی اور حمایت کی، یہ میں سمجھتا ہوں ایرانی حکومت اور قیادت کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ان کا دل اور دماغ بھارت کا کہاں ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ایسے افراد اور تنظیمیں دونوں ممالک کے بارڈر ریجن کو استعمال کرتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں، جو لوکل انٹیلیجنسیا استعمال ہوا ہے نا ایران کے اندر جو ابتدائی اٹیکس میں، جس میں جنرلز اور سائنسدان مارے گئے، ان کا مل کر مقابلہ کیا جا تمام سکے۔ میں را فیکٹر اور افغانستان کے وہ لوگ جو باقاعدہ طور پر اسرائیل کے پیرول پہ تھے وہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو یہ بات تو میرے خیال ہے اگر ابھی بھی نہیں سمجھ آنی تو کب سمجھ آنی ہے؟ تبھی تو 4.5 لاکھ اب تک افغان شہریوں کو ملک بدر کیا ہے۔ بالکل دیکھیں ایران کی کچھ اگزامپلز ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ دیکھیے ہم نے جس طرح لاکھوں افغانی بھائیوں کو پچھلے 40-45 سال میں اپنے گھروں میں جگہ دی، بازاروں میں جگہ دی، مساجد میں جگہ دی، اس کا ہم بدقسمتی سے اس میں جو غیر ذمہ دار عناصر تھے ان کے حرکات اور خیالات کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ جبکہ ایران نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں تو آنے دیا لیکن ان کو محدود کیا اور اسٹرکٹ اوور سائٹ میں رکھا، اور جب انہوں نے سمجھا کہ ان کے مفاد میں نہیں ہے تو ان کو انہوں نے چاہے ان کو برا لگے اپنے گھر روانہ کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مرحوم والد صاحب کہا کرتے تھے میں آپ کا دوست ہوں لیکن میں اپنا دشمن نہیں ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے افراد اور تنظیمیں جو کہ اس خطے میں ترقی، خوشحالی، کنیکٹیوٹی کے دشمن ہیں ان کا مل کر خاتمہ کریں اور بارڈر کو سیکیور کریں، بارڈر سیکیورٹی امپروو کریں۔ وہ بھارتی اسپانسرڈ ادارے اور پراکسی آرگنائزیشن، دہشت گرد تنظیمیں جو ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں، ان کا علی بھائی میں ایک دوسرا سوال کر لوں، دوسرے ٹاپک سے ریلیٹ کر لوں میں ذرا، غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے مقاصد بھی ناکام ہو سکیں۔ محمد علی صاحب مجھے دوسرا ایک ٹاپک ہے، اس کوشچن کو آپ کے سامنے ریز کرتا ہوں، پھر میں حامد مشرقی صاحب کے سامنے بحث کھول دوں گا۔ سر روس اور امریکہ کی کشیدگی شروع ہوئی ہے، ٹرمپ صاحب نے روس کے قریب جوہری آبدوزوں کی تعیناتی کا حکم نہیں دیا، تعینات کر بھی دیا، انہوں نے کہا یس ویری مچ کلوز ٹو رشین واٹرز۔ اور کیا اصل وجہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سلامتی کونسل کے جو مشیر ہیں ان کے دمتری میتریدوف جو سابق صدر بھی ہیں، وائس چیئرمین ہیں ان کی سلامتی کونسل کے، ان کے سخت بیانات ہیں، یا یوکرین رشیا وار کے حوالے سے امریکہ تھوڑا فرسٹریٹ ہو گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کی دونوں باتوں میں وزن ہے، اور مختصر میرا جواب یہ ہوگا کہ دیکھیں 1945 سے لے کے اب تک 80 سال میں بہت دفعہ امریکہ اور روس جو دنیا کے 90% ایٹمی ہتھیار ان دو ممالک کے پاس ہیں، یہ میں آپ کو ایز اے سبجیکٹ ایکسپرٹ بتا رہا ہوں، اور یہ کئی دفعہ جنگ کے دہانے پہ آئے۔ 1962 میں کیوبن میزل کرائسس ہوا، پھر 83 میں ایبل آرچر ہوا، اور پھر اور بھی کئی دفعہ دونوں ممالک کے درمیان ایسے خطرات میں اضافہ ہوا کہ وہ جنگ کے قریب آئے، لیکن دونوں جانب سے یہ احتیاط کا مظاہرہ کیا کہ اس کو اوائڈ کیا جائے۔ ابھی 3 سال قبل بھی جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اس سے چند دن قبل انہوں نے ایک ایٹمی جنگ کی بہت بڑی مشق کی تھی روس نے، جس کی سربراہی اور قیادت خود صدر پیوٹن نے کی تھی، جو کہ ایک بڑا کیلکولیٹڈ ٹائملی امریکہ کو سگنل تھا کہ اگر میں اپنے اسفیئر آف انفلوئنس میں کوئی فوجی کارروائی کروں تو آپ پلیز دور رہیں ورنہ آپ کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور امریکہ نے اس سگنل کو اور یہ معاملہ سیریس ہے نا، ٹھیک ہے، میں بالکل مشرقی صاحب کو بھی شامل کر لوں، آپ یعنی سیریسنس ہے بہت زیادہ اس معاملے میں۔ مشرقی صاحب ذرا آپ بتائیے گا، دو بڑی سپر پاورز ہیں سر آمنے سامنے ہیں، کیا روس اور یوکرین کی جنگ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ براہ راست اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ میرا ماننا یہ جنگ ہو یا نہ ہو ہر حال میں امریکہ کا مال کم از کم کمانے میں اور مال پانے میں بہت زیادہ راضی ہے، اس کا اسلحہ بہت بک رہا ہے۔ دیکھیے سلمان، میں نے تو روس اور یوکرائن کی جنگ کے شروع سے یہ کہا کہ اس کے اندر جو یورپ ہے اور یوکرائن ہے دراصل وہ تو ایندھن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ روس اپنی طاقت کی دکھانا چاہ رہا ہے اور نیٹو کو سرحدوں سے ہٹانا چاہ رہا ہے، جبکہ امریکہ ہر حالت میں یہ چاہ رہا ہے کہ روس نے وہ جو دوبارہ سے پوٹن کی قیادت میں طاقت مینٹین کی ہے اس کو ہر صورت میں اب کم کیا جائے اور روسی اجارہ داری کا جو خواب ہے اس کو ہر حالت میں اب دوبارہ سے ختم کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ صورتحال بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جتنے آرام سے بار بار ایٹمی جنگ کی دھمکی دی جا رہی ہے، آج جتنے آرام سے ایٹمی آبدوزوں کو وہاں پر آگے لے جانے کی بات ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ روس کی طرف سے بھی کوئی کم کارروائی ہوگی۔ تو اس حوالے سے یہاں پر ڈیڈ اینڈ کی دھمکی دی ہے نا، ڈیڈ اینڈ مین جب سب ختم ہو جائے روس کی طرف سے تو وہ جو نیوکلیئر ویپن ہے طرف استعمال ہو جائے۔ بات بنیادی طور پر سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا امریکہ
موجودہ حالات کے اندر پورا یورپ جو ہے اس ایٹمی جنگ کے دہانے میں دھکیلے گا؟ نہیں دھکیل سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جس کو بار بار ہم بات کرتے ہیں، یوکرائن رشیا کی جنگ کو ختم کرنے کی بات ہونی چاہیے، ہر حالت میں ختم کرنا چاہیے، اور اس کے اندر دو بنیادی طور پر جو پوٹن کے مطالبات ہیں وہ میرا خیال ہے امریکہ اور یورپ کو ماننے پڑیں گے۔ پہلا مطالبہ ہے کہ یوکرائن جو ہے وہ کبھی بھی نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا، اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو یوکرائن جو ہے جو علاقے فتح کر لیے گئے ہیں یا جو علاقے رشین لینگویج بولنے والے ہیں وہ ہر صورت اب رشیا کا حصہ بن جائے۔ اگر یہ دو مطالبات مان لیے جائیں تو میرا خیال ہے یہ جنگ بڑی اچھے انداز سے ختم ہو سکتی ہے، ورنہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان امریکہ سے زیادہ نقصان یورپ کا ہوگا، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اور یہ تمام کو تو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا، اس کا بنیادی بات یہ ہے ڈالر بھی آ رہے ہیں، وہ تو کریڈٹ پہ ساری چیزیں دے رہا ہے، بڑا کلیئر بول رہا ہے کہ 100% کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے۔ بس آخری لاسٹ چند سیکنڈز میں مجھے صرف یہ جواب دے دیں، ٹرمپ پیوٹن کی دوستی بڑی مشہور تھی، ٹرمپ صاحب نے کہا تھا میں جیسے ہی آؤں گا یہ جنگ ختم کرا دوں، ناکامی کہاں ہوئی سر؟ اوور کانفیڈنس۔ ٹرمپ کا یہ خیال اسرائیل کے بارے میں بھی تھا، آج بھی غزہ میں لاکھوں بچے مر رہے ہیں، ہزاروں بچے مر چکے ہیں، آج بھی وہی حال ہے۔ سو ٹرمپ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے فیل ہو گئے ہیں، نہ تو فلسطین میں غزہ کی جنگ بند کرا سکے، نہ یوکرائن رشیا کی جنگ بند کرا سکے۔ ہاں پاکستان کی جنگ کا ان کو کریڈٹ پورا جاتا ہے، لیکن چونکہ ٹرمپ اپنا انفلوئنس اس انداز میں پوٹن پہ استعمال نہیں کر سکے، فرسٹریٹڈ دکھائی دے رہے ہیں، اور فرسٹریشن میں ٹرمپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس کا یہ مثال ہے جس انداز میں یہ ایٹمی آبدوزیں آگے لے آئے، یہ ایک خطرناک سائن ہے۔ بہت شکریہ سید محمد علی مشرقی صاحب۔ مجھے تو گفتگو یہ لگی کہ بھاجن اگر ریلیشن قائم رکھنا ہے نا بڑوں سے یا امریکہ سے تو ٹرمپ صاحب کی ایک ہسٹری ہے، اور وہ آؤٹ اسپوکن بھی ہیں، وہ اوور کانفیڈنٹ بھی ہیں، اور وہ فرسٹریٹڈ بھی ہیں۔ تو ایسے بندے سے ریلیشن بنانے میں ہمیشہ بڑا ویجن اور احتیاط کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ ایک وقت میں ایران پاکستان میں ٹریڈ ڈیل کی بات کر رہا ہے، اور دوسرے لمحے امریکہ کے ساتھ ڈیل کو فائنل بھی کیا ہے۔ پتے اچھے کھیل رہا ہے، اللہ کرے مزید کامیابی حاصل ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔